बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई है अमेरिका और कोलंबिया में। कोलंबिया जो है वो छोटा सा मुल्क है, 5 करोड़ उसकी आबादी है, और फिर अमेरिका आप जानते हैं। तो हुआ यूं कि अमेरिका ने जो है वो 2 जहाज़ वो भर कर कोलंबिया भेजे, यानी वो जो तारकीन वतन थे गैर कानूनी। कोलंबिया ने उनको लेने से इनकार कर दिया कि हम इनको नहीं लेते, और आपने अच्छा सलूक नहीं किया हमारे शहरियों के साथ। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फौरी तौर पे कोलंबिया पे 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, और अगले हफ्ते ये टैरिफ 50% हो जाएगा। इसके जवाब में सदर पेट्रो ने क्या किया, यानी इसलिए मैं कह रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबिया एटमी ताकत नहीं थी, वरना ऐसा न करती। प्रेसिडेंट पेट्रो ने अपना ज़ाती जहाज़ भेजा, ज़ाती जहाज़ अमेरिका में, और वहाँ से तारकीन वतन को कोलंबिया लेकर गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आप पे पाबंदियां लगा देंगे और आप भी वो अमेरिका नहीं आ सकेंगे, यानी कोलंबियन प्रेसिडेंट। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे यूएसए जाने का या आने का कोई शौक नहीं है, यूएसए वैसे भी बहुत बोरिंग है, मेरा मुल्क तितलियों का मुल्क है, हमें जो है वो समंदर की आज़ाद हवा जो है वो छूती है, और हम एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप को पेट्रो ने कहा है। लेकिन मैंने कहा कि बार बार शुक्र इस बात का है कि कोलंबिया एटमी ताकत नहीं है, उधर नगमे नहीं होते और उधर ऐद वफा नहीं होता, तो इसलिए पेट्रो ने जो है वो जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है असल में ना ब्राज़ील के तारकीन वतन को जब वापस भेजा गया ना, तो उनके हाथ भी बंधे हुए थे और पैर भी बंधे हुए थे, अमेरिकन ने बांधे। इस बात पे प्रेसिडेंट पेट्रो को बहुत गुस्सा था कि ये क्या जी, आप निकाल रहे हैं तो ज़रा डिग्निटी से निकालें। लेकिन मैं सोच रहा था कि चलें वो तो कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका को मामला है, तो इधर जो हमारे बंदे अदालतों में पेश किए जाते हैं वो काले गुत्थे चढ़ा के और हथकड़ियाँ लगा के, यानी हालांकि वो गैर कानूनी रह रहे हैं, फिर भी वो पेट्रो कह रहा है कि क्यों जी आप इनको इनके हाथ बांध रहे हैं, क्यों पैर बांध रहे हैं, किसी डिग्निटी के साथ इनको वापस भेजें। और अपना जहाज भेज रहा है, हमारे पता नहीं किस किस मुल्क में सड़ रहे हैं छोटे छोटे जुर्मों में। और वो खान साहब ने कहा था मोहम्मद बिन सलमान को कि हमारे कैदी छोड़ दें। ये बहरहाल पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, उनमें काफ़ी जो है वो कशीदगी पाई जाती है। लेकिन तुर्की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट पेट्रो ने जवाब दिया है। इस तरह जो है वो आज़ाद हुकूमतें और आज़ाद कौमें होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये हम अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ना उन्होंने कत्ल किया है, ना उन्होंने दहशतगर्दी की है, और उनके मुंह पे काले लिफाफे चढ़ा के हथकड़ियाँ लगा के किसी की फरमाइश अदालतों में पेश किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आज इद्दत केस था। ये एक ऐसा केस है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गंद का टोकरा सर पे उठाएं और वो लीक करता जाए, लेकिन सिस्टम को शौक है, तो वो जस्टिस आज़म खान के सामने लग गया। शुएब शाहीन ने कहा कि सर आप पहले से जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुन चुके हैं, आपने इसको काबिल समाअत करार दिया है, तो आप तो इसको सुन ही नहीं सकते। बहरहाल ये क्रेडिट बनता है कि जस्टिस आज़म खान, जिनको इस मकसद के लिए ही लाया गया था, उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी मैं आपका एतराज़ जो है ना वो मानता हूँ। और उन्होंने उस केस की जो फाइल है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास भेज दी कि जी मैं तो ये केस नहीं सुन सकता। लिहाजा आज वो केस जो है वो टल गया। अब आमिर फारूक साहब वो अपने पास लगाते हैं या किसी और के पास लगाते हैं, ये अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। इसके अलावा जो अगली बात आपको बतानी थी, पाकिस्तान के लिए भी ये काबिल फ़ख्र है, पीटीआई के लिए भी। फोर्ब्स जो बहुत बड़ा जो है वो जरीदा है, उसने वैक्सीनेशन में कारकर्दगी पर, ये बच्चों को जो वैक्सीनेशन होती है उसमें दुनिया में 50 लोगों का जिक्र किया है और उनकी खिदमात को सराहा है। उन 50 लोगों में जो है वो डॉक्टर सानिया निश्तर भी हैं।
آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کتنی خوبصورتی سے احساس پروگرام چلایا. پھر جب یہ شروع ہوا شمالی کوریا بنا پاکستان تو وہ سینٹ سے بھی استعفیٰ دے کر باہر چلی گئی. اب وہ وہاں پہ کام کرتی ہیں اور دنیا میں 50 لوگوں میں ان کا نام آیا ہے. ایسے لوگ آئے تھے عمران کے دور میں کام کرنے کے لیے، لیکن ہمیں وہ پسند نہیں تھے. ہمیں ٹک ٹاکریں پسند تھیں، آ گئی بھائی آ گئی ماں آ گئی اپنا فرض نبھا گئی، ہمیں وہ لوگ پسند تھے. بہرحال ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو جو ہے یہ ایوارڈ ملا ہے جو پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. اب اگر ہم بات کریں اپنے جو ہے نا وہ ویلاگ کی، تو آج ہم ویلاگ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ہم پاکستان بنا ہے تو ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو آج ہم ساری قوم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا. اور کیوں شکریہ ادا کرنا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی، یہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد کاروبار بند، اب ہمیں پروفیشنل فوج کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ کس ملک نے کہا تھا اور کب کہا تھا یہ آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد ہمارے پیروں تلے تو سونا ہے لیکن ہمارے جو ہے نا وہ پیٹ میں بھوک ہے، پیٹ ہمارا جو ہے نا وہ خالی ہے. اور واقعی یہ بات درست ہے. اگلی بات جسٹس منصور علی شاہ، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ قصہ میں بالکل آپ کو مختصراً بتاتا ہوں سادہ الفاظ میں، کہ ایک کیس چل رہا تھا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، عرفان سعادت اور جسٹس عائشہ ملک، ان کے پاس ایک کیس چل رہا تھا. تو کمیٹی نے وہ چلتا ہوا کیس ان سے واپس لے لیا، چلتا ہوا کیس. منصور علی شاہ کہتے تھے کہ یہ خلاف آئین ہے. بہرحال وہ جو ہے نا پہلے انہوں نے بینچ تبدیل کیا، پھر انہوں نے کیس جو ہے نا واپس لے لیا. منصور علی شاہ نے اس کی سماعت کی اور آج منصور علی شاہ اور عقیل عباسی نے جو اپنی فائنڈنگز دی، جو اپنا فیصلہ دیا، وہ یہ کہ بادی و نظر میں یہ جو کمیٹی کے ارکان ہیں یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اب اس میں شامل کون کون ہیں؟ یعنی اس میں شامل ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی گھڑ سوار، اس میں شامل ہیں جسٹس مندوخیل، جسٹس لعنت کے دائیں بازو، اس میں شامل ہیں محمد علی مظہر، اس میں شامل ہیں امین الدین خان جنہوں نے اپنے آپ کو ووٹ دیا. یہ دنیا کا پہلا بند ہوگا جس نے اپنے آپ کو ووٹ دیا کہ ہاں جی میں بنوں گا سربراہ آئینی بینچ کا. یہ 4 لوگ شامل ہیں. لیکن منصور علی شاہ نے کہا کہ گریس کا مظاہرہ کیا کہ ہم توہین عدالت کے ان کو نوٹس تو جاری نہیں کرتے، لیکن یہ اس کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے رجسٹرار کو، نظر عباس کو. انہوں نے رجسٹرار کو فارغ کر دیا کہ جی آپ نے کوئی توہین عدالت نہیں کی. منصور علی شاہ سمجھتے ہیں نا کہ اس بیچارے کو کہا گیا ہوگا، یہ یعنی کیا رجسٹرار کا کیا کام ہے کہ وہ کیس واپس لے لے، یا کیا جرت ہے، اس کو کہا گیا ہوگا اس نے کاز لسٹ منسوخ کر دی، کیس لے لیا، اس کو تو کہا گیا ہوگا. اور جو اصل بندے ہیں، جو کمیٹیوں والے ہیں، جو کمیٹی میں شامل ہیں، جو کیس فکس کرتے ہیں، بینچ جو ہے نا لگاتے ہیں، بینچ بناتے ہیں، اصل بندے تو وہ ہیں. اور منصور علی شاہ نے بھی جو ہے نا وہ انہی پہ سارا ملبہ گرایا، اور اس میں یہ 4 بندے شامل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو بہرحال یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے. لیکن پھر ایک دفعہ نظام کا شکریہ ادا کریں، اس حکومت کا شکریہ ادا کریں جو حلیہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کا بگاڑا ہے، جو آج ججوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، جو آج ججوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. یعنی مختصر بات یہ ہے کہ ججوں کو اپنی اپنی پڑی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اسی تنخواہ پہ ڈبل کام کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم اسی تنخواہ پہ سنگل کام کر رہے ہیں. لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، ملک میں عدل کی کیا پوزیشن ہے، انصاف کس طرح لوگوں کو دینا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں رہا. ان کا مسئلہ جو ہے، اور یہ بڑی کامیابی سے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول آپ نے بڑا پرانا سنا ہوگا، تقسیم کرو اور حکومت کرو. انہوں نے جو ہے نا وہ 26ویں ترمیم کر کے یعنی ملک کا کوئی بھی ادارہ سالم نہیں چھوڑا. اسی طرح سپریم کورٹ بھی تباہ کر دی کہ جی ہماری طرف سے، کیونکہ ان کے جاتے تھے نا پناما اور جو ہے نا وہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ وہ ادھر، یعنی ادھر اب جائے کوئی نہ. جسٹس منصور نے کہا فل کورٹ بنائیں،
یعنی انہوں نے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں کہ جی فل کوڈ بنا کے یہ معاملہ سیٹل کریں، فل کوڈ وہ بنانا نہیں چاہتے۔ فل کوڈ وہ بنانا چاہتے ہیں جب 17 اور ججز وہ بھرتی کر لیں گے سپریم کورٹ میں، ٹوٹل تعداد ہو جائے گی جو ہے نا وہ 34، اس کے بعد وہ فل کوڈ بنائیں گے، کیونکہ وہ جو 17 جج بنائیں گے وہ یہ اپنے بندے بنائیں گے۔ اور پھر یعنی عدلیہ کا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سارا دن ہی جو ہے نا وہ لڑائی ہوتی رہی ججوں میں کہ جی یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر 1 بجے مندو خیل کی سربراہی میں بینچ بیٹھ گیا، انہوں نے صبح والے بینچ کو لتاڑنا شروع کر دیا کہ منصور علی شاہ توہین عدالت کا جو ہے نا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن یہ سارا کیا کرایا یہ فارم 47 کی حکومت کا ہے، 2 نمبر حکومت کا ہے۔ انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کر دیا کہ سر کھون اپنا، آپس میں ایک دوسرے کے سر کھولیں، آپس میں لڑے بھیڑیں، ہم ادھر مزے سے جو مرضی ہے کریں۔ حالانکہ ججوں کو بھی پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کیسے کرائی گئی، کیسے لوگوں کو اغوا کیا گیا، جو ہے نا اختر مینگل اسمبلی میں آگے بتا چکے ہیں۔ بہرحال جی یہ ایک ایک ادارہ کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مہارنگ بلوچ نے جو ہے نا، عمران خان نے بھی کہا ہے کہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں۔ یہ مہارنگ بلوچ جیسے لوگ نا یہ ڈائیلاگ پہ یہ نہ کوئی دہشت گرد ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے ان کو بیرونی امداد جو ہے نا وہ ملتی ہے، لیکن اب مہارنگ بلوچ نے جو بات کی ہے مجھے تو نہیں پتہ بیرونی امداد کا۔ عاشر عظیم کہہ رہے تھے، آپ کو دھواں ڈرامہ یاد ہوگا، عاشر عظیم اس میں تھے اور وہ کسٹم میں جو ہے نا وہ افسر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 200 300 کلومیٹر تک پینے کا پانی نہیں ملتا، اور لوگ جو بھر کے لا رہے ہوتے ہیں نا یعنی وہ بوتلیں اور کین، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، عاشر عظیم قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ دیکھنے میں بھی میلا کالا اور بدبودار پانی لوگ پینے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے بلوچستان کی۔ مہارنگ بلوچ غلط کہہ رہی ہے کہ پیروں تلے سونا ہے، ریکوڈک وہاں پہ پڑی ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ قیمتی پتھر پڑے ہیں چاہی میں، اتنے قیمتی پتھر، اور ان کی حالت یہ ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے نا وہ سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سوئی گیس کوئی گیس نہیں ہوتی، یہ جگہ ہے بلوچستان میں سوئی، وہاں سے یہ پہلی دفعہ نکلی تھی اور اس کا نام سوئی گیس پڑ گیا۔ پورے ملک نے اس کو جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے کرتے جوان ہوئے، وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ اوپلے ہیں، کوئلے ہیں، لکڑیاں ہیں، دور دور سے عورتیں لاتی ہیں۔ آپ بلوچستان کی حالت تو دیکھیں جا کر۔ ہاں اس لحاظ سے بلوچستان سونے کی چڑیا ہے کہ ایک رات میں وہ کروڑوں کا تیل وہ ایران سے ادھر آتا ہے، وہ کھلے عام نیلے رنگ کی جیپیں، ابھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، آتا ہے۔ وہ جو ان چیزوں کے مالک ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور اوپر مزے کی بات یہ کہ لوگ لاپتہ، یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی دہشت گرد ہے، اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ لاپتہ ہیں۔ جن کے پیروں تلے سونا ہے ان کے پیٹ میں بھوک ہے، ان کے لبوں پہ پیاس ہے، ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، اور پھر مسلسل بم بندوقیں، یعنی اوریجنل دہشت گرد بھی ہیں، BLA بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہیں، یعنی وہ جو ہے نا وہ اسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ میرا خیال ہے اربوں سے، وہ تھوڑا بہت جو تھا ریکوڈک ان کے حصے میں آتا تو وہ انہوں نے سعودیہ کو بیچ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ 25% 30% بلوچستان حکومت کا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے وہاں پہ کبھی بھی منتخب حکومت نہیں آتی، وہاں پہ آتے ہیں چابی والے کھلونے اسٹیبلشمنٹ کے۔ یہ سرفراز بگٹی کون ہے؟ وزیر اعلیٰ، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ تو ہارا ہے، یہ ہارا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان کو بننے ہی نہیں دیتے، اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ یا تو اسلام آباد رہتا ہے یا دبئی رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مہارنگ بلوچ کا شکوہ تو جائز ہے کہ پیروں تلے سونا ہے اور پیٹ میں بھوک ہے، ہونٹوں پہ پیاس ہے، اور بلوچستان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اس کو اس کے جو ہے نا نہیں دیا جاتا، حق نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال جی یہ مہارنگ بلوچ نے کہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹوری یہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی پڑھنے والی کتاب ہے، یعنی جو ہے نا وہ یہ مل بس
پاکستان انک اس کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ ترکی کی جو فوج ہے نا وہ بزنس کرتی ہے پینشن سے، جو ان کی پینشن ہے نا اس پینشن سے، وہ پینشن سے جو مرضی ہے کریں۔ چین کی جو فوج تھی نا، چین کی فوج بزنس کرتی تھی، فارمنگ کرتی تھی، اور پھر بعد میں وہ انڈسٹری میں آ گئی، لیکن چین کا موقف یہ تھا کہ وہ پیسے اپنے پورے کریں۔ بات کو سمجھنی ہے، چینی حکومت پیسے پورے نہیں کر سکتی تھی، چینی فوج اپنے پیسے پورے کرے، وہ کاروبار کرتے تھے۔ لیکن جب چین تگڑا ہوا 1950 1960 کی دہائی میں، جب چین تگڑا ہوا، انہوں نے کہا خبردار، اب ہمیں پروفیشنل فوج چاہیے، پروفیشنل، کیونکہ ہم گھرے ہوئے ہیں، امریکہ انڈیا سارا کچھ، اب کاروبار نہیں، مکمل بین، خبردار، سارے اخراجات ہمارے ذمہ، سارے اخراجات ہمارے ذمہ، کوئی کاروبار ختم، کاروبار پہلے بھی کرتے تھے تو اپنی سپورٹ کے لیے کہ اپنی تنخواہیں اپنی سہولتیں ادھر سے نکالنی ہیں۔ یہاں پہ آصف غفور صاحب کہتے تھے کہ جی اگر ہمارا کاروبار ہے، اگر پاکستان کی اکانومی کولیپس کر گئی نا تو ہمارا اپنا کاروبار ہے، یعنی جنرل صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ پاکستان کی معیشت اکانومی کولیپس کر گئی، آپ کی کس طرح بچے گی؟ اور پاکستان کی اکانومی کولیپس ہونے میں ابھی کوئی کسر ہے؟ وہ تو کب کا کولیپس کر چکی، وہ تو قرضوں پہ چل رہی ہے اور کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ لکھتی ہیں کہ مشرف دور میں اسمبلی نے جنرل امجد کو بلایا، جنرل امجد کو، ان کے پاس صرف میرا خیال ہے کھاد کا شعبہ تھا، کہ جی ذرا بتائیں یہ کتنا دمڑی روکڑا بھئی کدھر کو، یہ وہ کہتے ہیں جنرل امجد نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ عائشہ صدیقہ لکھتی ہیں۔ تو پروفیشنل فوج، پھر کاروبار، پھر کاروبار، پھر پروفیشنل۔ چین نے کہا میں پیشہ ور فوج چاہیے جو ہماری حفاظت کے لیے ہو، اب کاروبار بند، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں آپ خود۔ 42 ارب روپیہ بینکنگ کوڈ نے معاف کیا ہے جی، فریال تالپور، آصف علی زرداری کلین چٹ دی ہے، وہ پاپڑ فلودے والا سارا یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ اس میں لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب بھی تھے۔ یہ وہ عامر صاحب ہیں جو زرداری کے پہلے دور میں ان کے ملٹری سیکٹری تھے، پھر بعد میں بھی جو ہے نا یہ آرمی چیف بننے کی دوڑ میں تھے، پتہ ہے آپ کو، یہ آرمی چیف بننے کے دوڑ میں تھا بندہ، اور اس کو جو ہے نا وہ زرداری بنوانا چاہتا تھا اور نہیں بن سکا۔ اب کیا کیا ہے، اب UAE میں پاکستان کا جو ہے نا وہ سفیر، لیکن بینکنگ کوڈ نے فریال تالپور، آصف علی زرداری، لیفٹیننٹ جنرل عامر، اس کے علاوہ اور 12 یا 13 لوگ ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کرپشن کی ہے، کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، آج کل وہ ان کی پچ پہ کھیل رہے ہیں۔ عمران خان مجرم ہے، عدت ہے، توشہ خان ہے، 42 ارب روپیہ، لیکن وہ 42 ارب روپیہ کس کا ہوگا؟ کوئی فوجی کاروبار سے گیا ہوگا لوگوں کا، فلودے والا، برفی والا، پاپڑ والا، آپ نے سنا ہے وہ سارا مشہور اومنی گروپ، وہ بہرحال بری ہو گئے ہیں، ادی بھی بری ہو گئی ہے، ادبی بری ہو گیا ہے، اور یہ جو ادی اور ادے کا آگے رشتہ دار تھا یہ جنرل عامر، یہ بھی بری ہو گیا، اس کا نام بھی تھا، یونیفارم میں تھا تو اس کا نام تھا، اندازہ کریں۔ لیکن جی کورٹ نے کہا ہے کہ خبردار یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو معاذ فرشتوں کے پر لگے ہوئے ہیں، آپ زرداری پہ بات کر رہے ہیں، آپ فریال تالپور پہ بات کر رہے ہیں، آپ جنرل عامر پہ بات کر رہے ہیں، کرپٹ تو عمران ہے، عمران کو پھانسی دیں، عمران کو عمر قید دیں، عمران کو الٹا لٹکائیں، عمران کے خاندان کو جو ہے نا وہ بند کریں، اور عمران کی جو ہے نا بہنوں کو اور گھر والی کو قید کریں۔ یہ پاک صاف لوگ، اور وہ بھی حاکم علی زرداری کا بیٹا آصف علی زرداری، حاکم علی زرداری خود ولی تھا، اس کے مقبرے پہ چادریں چڑھتی ہیں، تم لوگ آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہو کہ کرپٹ ہے، تم لوگ فریال تالپور کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہو کہ وہ کرپٹ ہے۔ بہرحال جی کورٹ نے ان کو باعزت جو ہے وہ بری کر دیا ہے، جس طرح میں نے بتایا ان کے ساتھ جنرل صاحب بھی تھے، ظاہر ہے جنرل صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہت جو ہے نا یہ خاصے اچھے قریبی دوست ہیں زرداری صاحب کے، اور اب یہ یا تو سفیر بن کر چلے گئے ہیں UAE میں، یا انہوں نے سفیر بن کر جانا ہے UAE میں، وہاں پر یہ ہماری نمائندگی کریں گے اور وہاں پر یہ پاکستان کی جو ہے نا وہ پاکستان کا دفاع کریں گے، پاکستان کے مقدمات لڑیں گے۔ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرنا تھا
کہ وہ 42 ارب روپیہ وہ کھلی ولی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔